अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ अहमद हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर अपने न्यूज़ चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। ये नई व्लॉग के साथ जब से नई हुकूमत आई है तब से मसाइल निसार उठाना शुरू करी और बहुत ज़्यादा मसाइल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए, जिसमें गरीब के लिए जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 30 रुपये एक मरतबा बढ़ी, 30 रुपये फिर बढ़ी है और तकरीबन 23 रुपये एक मरतबा बढ़ी, तो तकरीबन 83 रुपीज़ का इजाफा हो चुका है पेट्रोल की प्राइस में। वो प्राइस जो कि इमरान खान के दौर में 150 रुपीज़ थी, वो 233 रुपीज़ पर पहुँच चुकी है। तो गरीब के लिए जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। और वो लोग जो ये नारा लेकर आए थे कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे और पेट्रोल को 70 रुपये का करेंगे, वो पेट्रोल को लेकर चले गए 233 रुपये का, और डीजल की जो प्राइस है वो हो चुकी है 263 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए, कि उन्होंने इस हुकूमत को, चलती हुकूमत को गिराया और अपनी हुकूमत में और उल्टा जो है वो सारी तनकीद जो अपने सर उन्होंने ले ली है। अच्छा, उन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने ये मुआहदे किया था कि जो महंगा पेट्रोल था, तो जब आपको पता था कि इमरान खान एक महंगा मुआहदा कर चुका है, गलत मुआहदा कर चुका है कि वो पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, तो आप लोग उस वादे को या उस मुआहदे को पूरा करने के लिए हुकूमत में आए हैं। आपको जब पता चल चुका था कि ये मुआहदा हो चुका है इमरान खान का IMF के साथ, तो आपको ये तो पता था कि आपको कर्जा लेना पड़ेगा, तो आप वो वादा पूरा करने के लिए हुकूमत में आए हैं कि हम इमरान खान का वो वाला वादा ख़ुद पूरा करेंगे। आपको तो इस उल्टा नारा लगाना चाहिए कि हम हुकूमत में आएंगे और वो जो इमरान खान ने गंदा मुआहदा किए हम उसको तोड़ेंगे और नया मुआहदा करके फिर पाकिस्तानी इमाम को रिलीफ देंगे। अगर आपके बकौल कि इमरान खान ने एक गलत मुआहदा किया था, तो आपको तो उल्टा इसके उल्ट बयान देना चाहिए था। लेकिन आप ये कहते हैं कि जी इमरान खान का ये किया हुआ मुआहदा था और हम आकर इसको पूरा कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान का मुआहदा बुरा था, पाकिस्तानी इमाम के लिए ठीक नहीं था, तो इमरान खान को पूरा करने देते। ये तमाम जो क्रिटिसिज्म था ये सारा उसके ऊपर गिरता, आपके ऊपर तो कुछ भी नहीं गिरता। अब तो इमरान खान जो है वो सियासी शेर हो चुका है, अब तो तमाम बेनिफिट इमरान खान को जा रहा है और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस तमाम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और शहबाज हुकूमत को है। मरीम नवाज़ भी साइड पे हैं, पीपल्स पार्टी भी साइड पे है, JUI भी साइड पे हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो शहबाज शरीफ को हो चुका है। और वो इस तमाम जितनी भी तरीके रही सारी शहबाज शरीफ के ऊपर, अपने प्रेस के ऊपर हो रही है। तो ये उनका बयान बिल्कुल गलत है कि जनाब ये इमरान खान के मुआहदे थे और इसके ऊपर मुआहदा तो अभी हो रहा है, अभी मुआहदा होगा, तमाम शरात पूरी होंगी और उसके बाद वो हमें डॉलर्स देंगे, उसके बाद हमारी वो इमदाद करेंगे। इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और इन्होंने जो बड़े अहम काम किए उसमें इन्होंने नैब के अंदर तरमीम की है, और दूसरा इन्होंने ओवरसीज़ वोटर का जो हक़ था वो उन्होंने ख़त्म किया है, तीसरे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है वो भी ख़त्म कर दिया है। अब उसमें नुकसान क्या हो रहा है कि जो एक रोशन डिजिटल अकाउंट था उसमें जितने भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे वो बहुत ज़्यादा डॉलर भेजते थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है। ठीक है, बहुत है क्या है, 145 अरब डॉलर जो है वो उन्होंने भेजे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में। तकरीबन 30 अरब डॉलर बनते हैं पर ईयर के हिसाब से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में भेजे थे। ठीक है, तो उनका जो हक़ था वो इन्होंने वापस कर लिए। अब उसमें जो रोशन डिजिटल अकाउंट उसके अंदर डॉलर्स की तादाद कम होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने डॉलर भेजना अपने बंद कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। 30 अरब डॉलर भेजने वाले से हमने हकूक़ सलब कर लिए, और जो 1 अरब डॉलर देता IMF उसके लिए हम तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, उसके लिए हम उसकी तमाम शराइत भी मार रहे हैं, बिजली भी महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल भी महंगी कर रहे हैं और अपनी आवाम को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है? अगर उन लोगों को वो रिलीफ दे देते तो वो 1 डॉलर 2 अरब डॉलर जो हम उनसे लेते थे IMF से, वो हम अपनी पाकिस्तान से भी पूरे कर सकते थे। लेकिन IMF की तमाम मुश्किल शरात पूरी करके अपनी आवाम को मुश्किल में डाला जा रहा है, और उसके बाद उनकी ओवरसीज़ जो वोटर थे उनका हक़ ले लिया गया। इसलिए ले गया क्योंकि उसका PDM को बहुत ज़्यादा नुकसान था, वो तमाम वोट PTI को पड़ने थे, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा है, इसलिए उन्होंने ओवरसीज़ वोटर का जो हक़ था वो भी उन्होंने सलब कर लिया। अच्छा, इमरान खान के दौर में क्या होना था? इमरान खान जो था वो रूस से मुआहदा करने के लिए जा रहा था। ठीक है, और अगर वो रूस से मुआहदा कर रहे थे तो वो लोग हमें 70% पर वही तेल देने के लिए तैयार थे। अगर हमें वो तेल मिल जाता या वो हमें वहाँ से गैस मिल जाती और उस पर गंदम का भी मुआहदा होना था, तो पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता, और अब हम वही पेट्रोल जो वो 110 रुपये 120 रुपये में ख़रीद रहे होते। लेकिन हमें तो ये मसाइल थे इमरान खान के साथ, तो हमने उसको गिराया और अब हम 233 रुपये का पेट्रोल ख़रीद रहे हैं और ये हमें अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान से तेल खरीदे जा सकते हैं, वो 10 रुपये 20 रुपये वहाँ पर लीटर है, वहाँ से क्यों नहीं खरीदते? तो ईरान जो है वो हमें आलमी मंडियों के रेट पर पेट्रोल देता है, वो हमें उस रेट पर पेट्रोल ही देता है जिससे वो अपने मुल्क के अंदर चला रहा है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये भी आप कर लें। अच्छा, नैब के अंदर तरमीम के साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है कि इससे पहले तो रिकॉर्ड जलते थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान, की जो भी उनको रिकॉर्ड जो दरकार होते थे नैब को वो जल जाते थे। अब एक और बड़ा अलमिया है कि जितने भी लोग दरकार, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे शहबाज शरीफ के केस के अंदर, वो सारे मर रहे हैं।
ابھی ریسنٹلی ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی جس کا بہت زیادہ چرچا بھی تھا، مقصود چپڑاسی، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے دبئی میں، اور وہ بھی اس دنیا سے جا چکی. تقریباً 15 لوگ جو کہ اس تمام کیس میں، شہباز شریف کے کیس میں ملوث تھے، جو کہ وٹنس تھے، وہ تقریباً فوت ہو چکے ہیں. اور ایک اور جو پروسیکیوٹر تھے FIA کے، وہ بھی موت اور زندگی کی کشمکش میں. تو یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے پاکستان کے اندر، ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو بھی طاقتور کو ہاتھ ڈالے گا وہ اس کا پھر یہاں پر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ پھر آخرت میں جا کے یہ اس کا کوئی حساب کتاب ہو. جس طرح نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جو کیس ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. تو ان کی جتنے بھی وہ ہیں ایویڈنس ہیں وہ تمام انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھیجنا شروع کر دیا. اور تقریباً 15 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں جو کہ نواز شریف کے اور شہباز شریف کے کیس میں منسلک تھے ڈائریکٹ. ایک بجٹ پیش کر دیا گیا ہے جس میں تقریباً 15% تنخواہیں بڑھائی ہیں سرکاری ملازمین کے، 5% پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے. جو پینشنر لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، جو بھی ریٹائرڈ فوجی لوگ ہیں. تو اب اس میں اہم بات کیا ہے، جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں گئی تھی تو انہوں نے ان کی جو اکاؤنٹ میں جو ڈالرز تھے وہ تھے 9 ارب ڈالر. اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور انہوں نے 4 سال میں بہت زیادہ اکٹھے کیے تھے پیسے پاکستان کے اندر ٹیکس کے ذریعے، اور اوورال جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہاں کے ذریعے سے اور ایکسپورٹ کے ذریعے سے. تو جتنے بھی انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ ایک ٹائم پر کرونا کے وقت انہوں نے 21 ارب ڈالر پر پہنچا دیے تھے، جو کہ بہت بڑی تعداد تھی. اس سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں خزانے میں اتنی زیادہ تعداد میں ڈالرز نہیں اکٹھے ہوئے جو انہوں نے کر لیے تھے. لیکن اس کے بعد چونکہ حالات تھوڑے سے مشکل ہوئی، مہنگائی ہوئی، اور عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ کرونا کے بعد بہت بڑی مہنگائی کی لہر آنے والی ہے، اور وہی ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے عوام کو بھی تھوڑا سا ریلیف دینا تھا، جس کے بعد وہ جب سے یہ تحریک کے عدم اعتماد آئی اس کے بعد اس وقت تک، یعنی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گری اس وقت 17 ارب ڈالرز جو ہے وہ خزانے میں موجود تھے. اور اس کے بعد سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو اس میں انہوں نے اب جو 2 ماہ گزر چکے ہیں، 2 ماہ کے اندر اب وہ خزانے کی تعداد جو ہے وہ 9 ارب ڈالرز جو ہے وہ رہ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا نقصان جو پاکستان کو ہو چکا ہے شہباز شریف کی حکومت میں. لیکن اس کی طرف کوئی بھی خیال نہیں کر رہا. اس کے اوپر انہوں نے سبسڈیز بھی دی. پہلے 2 ماہ انہوں نے پٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی اور اب انہوں نے پٹرول کی پرائس بڑھائی، جس کا ان کو نقصان ہوا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو حکومت چل رہی تھی وہی اگر چلتی رہی تو اس میں وہ اگر پیٹرول روس سے لیتے، جہاں سے بھی لیتے، اس ملک کا فائدہ ہونا تھا. اور جو آپ کے اکاؤنٹ تھے وہ آپ کی ٹھیک رہنے تھے، پھر آپ اپنے اکاؤنٹ کو بھی انکریز کر سکتے تھے. جب یہ جس طرح کی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کر دی ہے، یہ مختلف مفروضے ڈیلی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ چائے پینا بند کر دیں تاکہ چائے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ چائے امپورٹ ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی تھی. یہ آپ کو نظر آ رہا تھا. اچھا، ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر کچھ لوگ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا جو یہ تھا معاہدہ تھا، یہ عمران خان نے کیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان نے ایک مشکل معاہدہ کیا تھا، مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ جی ڈالر کی پرائس بڑھانی پڑے گی، ہمیں پیٹرول کی پرائس، بجلی کی پرائس بڑھانی پڑے گی، اور یہ عمران خان کا مشکل فیصلہ تھا، یہ ایک گندا معاہدہ تھا جس کو آپ سمجھتے ہیں بوگس تھا، تو آپ لوگ کیوں آئے ہیں حکومت میں کہ ہم وہ جو عمران خان کا بوگس معاہدہ تھا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، اس کو پورا کر کے ڈالر لے کے پاکستان میں آئیں گے؟ یہ کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ میں آئے، یا یہ کرنے کے لیے آپ کو تو الٹا یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم گورنمنٹ میں اس لیے آئے ہیں کہ وہ جو عمران خان نے بوگس معاہدہ کیا تھا اس کو ختم کر کے نیا معاہدہ تشکیل دیں گے جو کہ عوام کے لیے بہتر ہوگا. لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر معاہدہ ہوا ہوتا تو وہ ڈالر لے چکے ہوتے پاکستان، لیکن تو وہ تو معاہدہ تھا ہی کوئی نہیں. اب آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے یہ معاہدے کیے ہیں، تمام شرائط ان کی پوری کی ہیں. عمران خان نے تو ان کی کوئی شرط نہیں پوری کی. عمران خان کو تو انہوں نے کہا کہ بجلی کا ریٹ بڑھاؤ، اس نے نہیں بڑھایا. عمران خان نے کہا انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی پرائس بڑھاؤ، عمران خان نے نہیں بڑھائی، الٹا کام کر دی، سبسڈی دے دی اس کے اوپر. تو جب آپ لوگ آئیں تو آپ نے ان کی تمام شرائط پوری کرنا شروع کر دی ہیں، اس کے اوپر ابھی آپ کو ڈالرز بھی ملیں گے. تو یہ پھر یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ جاری کرتا معاہدہ، تو یہ تو غلط ہے. معاہدہ تو آپ خود کر رہے ہیں، شرائط آپ خود مار رہے ہیں، اور اس کے بعد سے آپ کو ڈالر ملیں گے. تو یہ عمران خان کے اوپر اس کا تھوپ دینا یہ میرے خیال سے زیادتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اپنے جو کرتوت ہیں وہ آپ اپنے اوپر ہی ڈالیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے پچھلی حکومت کا، یہ پچھلی حکومت کا فیلئر ہے، اس لیے جو یہ گورنمنٹ ہے یہ ڈسٹرب ہے. تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ بھی کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ جی نواز شریف کی جو ہے ناکامی ہیں ان کے اوپر عمران خان کو ٹائم لگا اسٹیبل ہونے میں. تو پھر تو یہ اس طرح اگر ہم سلسلہ چلائیں تو یہ تو قائد اعظم تک چلا جائے گا کہ قائد اعظم کی ساری نااہلی تھی جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں تک پہنچے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ایسا نہیں ہے، اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر بالکل ہمیں نہیں تھوپ دینا چاہیے کہ جی یہ پچھلی حکومت کا کیا کرتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ پریشان ہیں. FATF کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا اندیہ دیا جائے کہ ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے ریموو کر دیں گے. اور انہوں نے یہ ڈیٹا پیش کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو 2021 سے لے کر 2022 مارچ تک
جو پاکستان کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لے کر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا اندیہ دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے، جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب اس کو پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کے یقینی طور پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ کریڈٹ دے رہے ہیں شہباز شریف کو اور اس کی ٹیم کو، مفتاح اسماعیل کو۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ماہ کے اندر کون سا ایسا کارنامہ، کوئی ایک کارنامہ بتائیں گے جس کے اوپر ایف اے ٹی ایف نے یہ ایکشن لے لیا کہ ہاں پاکستان کو گرے لسٹ سے ریموو کر دینا چاہیے، کون سا ایسا کوئی کارنامہ؟ ایسا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گرے لسٹ کا جو کریڈٹ ہے وہ اگر آپ عمران خان کو دیتے ہیں تو پھر مہنگائی کی کریڈٹ پہ آپ عمران خان کو ہی دینا چاہیے، ڈی کریڈٹ جو ہے، تو وہی آپ کو عمران خان کو بلیم کرنا چاہیے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ ہر حکومت کی اپنی منشا ہوتی ہے، ہر حکومت کی اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ چیز جب بھی بڑھائے، جب بھی مطلب وہ ایک دن ایک گھنٹے میں بھی وہ بڑھا سکتی ہے، ایک دن میں بھی بڑھا سکتی ہے، ہر چیز وہ جو بھی بڑھائے گا اس کے اوپر ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور وہ تو پچھلے ڈاٹا کے اوپر کرتا ہے، جو اس کو ڈاٹا دیا گیا اور اس کے اوپر وہ کرا، جو ان کی شرائط تھی 32 وہ کس نے پوری کی ہیں؟ شہباز شریف نے پوری کی ہیں یا مفتاح اسماعیل نے؟ وہ تو ہمارا اظہر نے اور عمران خان کی ٹیم نے پوری کی ہیں، یا اس کے علاوہ فوج اور باقی چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے جو شرائط پوری کی اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے ریموو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے جب وہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو یہ والی جو گورنمنٹ ہے یہ ان کو سیٹسفائڈ کر پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ جب عمران خان صاحب پاکستان کو گرے لسٹ سے موو کرنے کی باتیں کر رہے تھے، جب وہ کوشش کر رہے تھے، تب انہوں نے یہ بل یعنی کہ نون لیگ نے یہ والا بل جو تھا، جب وہ پارلیمنٹ بل پیش کر رہے تھے انہوں نے اس بل کی مخالفت کر دی تھی۔ تو اب لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کو پرفارمنس دیں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ریموو کریں، کیونکہ گرے لسٹ میں وائٹ لسٹ سے گرے لسٹ میں ڈالنے والے ہی یہی لوگ ہیں، تو یہ کیوں پاکستان کو وہاں سے ریموو کرائیں گے؟ تو لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑی خوش فہمی تھی لوگوں میں، بذات خود میں بھی یہی فیل کر رہا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، جس طرح انہوں نے پنجاب کو چلایا ہے بہت اچھی طریقے سے، تو وہی بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور پاکستان کو بھی بہت اچھے طریقے سے چلا سکیں گے۔ بلکہ کچھ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف سے زیادہ بہتر شہباز شریف بھی حالات کو زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے سے چلا سکتے ہیں۔ جبکہ اس میں ایک بڑے نامور کھلاڑی شاہد افریدی، وہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور وہ جتنے بھی مسائل آ جائے وہ گھبراتے نہیں ہیں اور آن دی اسپاٹ پہنچتے ہیں اور چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام جو غلط فہمی تھی، جو خوش فہمی تھی تمام لوگوں کی، جو بالکل دور ہو چکی ہے، اور اب بالکل کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا کہ شہباز شریف جو وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بلکہ وہ تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور بالکل وہ ایک ان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ وزیر اعظم ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ ان کی کوئی باڈی لینگویج ہے وزیر اعظم والی، نہ ان کی کوئی، نہ وہ کہیں جا کے بول سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی چال چلن وزیر اعظم والا ہے، مطلب کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے تو ایک اگر اب نارمل بچے کا کانفیڈنس اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کو اب جا کے وزیر اعظم بنا دیں، اور اس طرح تو اگر چیزیں ہینڈل کریں تو کوئی اور نارمل بندہ بھی اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو لیکن شہباز شریف کو بنا کر ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی، جس کا ذکر آج عمران خان نے ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ شہباز شریف کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ نون لیگ کے دور میں جو خسارہ تھا، جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، وہ تھا تقریباً 20 ارب ڈالر، یعنی کہ جو آپ کو سرکولیٹ، یعنی کہ ہم خسارہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہم آمدنی ہماری زیادہ ہو اور ہمارے جو اخراجات ہوں وہ ہماری آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوں، تو اس میں جو گیپ بنتا ہے اس کو ہم ڈیفیسٹ کہتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ تو وہ نون لیگ کے دور میں 20 ارب ڈالر تھا، اور پی ٹی آئی کے دور میں اب وہ تقریباً 13 ارب ڈالر، اور ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ جب وہ خسارہ جو بالکل زیرو ہو چکا تھا، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو سرپلس میں جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کرونا آیا، اور کرونا کے بعد مہنگائی کی ایک لہر آئی، پھر لوگوں کو اس میں سہولیات دینا تھی، تو پھر وہ خسارہ 13 ارب ڈالر پر عمران خان لے کر جا چکے تھے۔ تو 20 ارب سے 13 ارب تک تقریباً 7 ارب ڈالر کا پھر بھی گیپ بنتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ 1.5 سال اور حکومت کر لیتے تو وہ اس کو مزید بھی کم کر سکتے تھے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ڈالر بھیجتے ہیں، اور وہ تقریباً 145 ارب ڈالر انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں جب عمران خان کے دور میں انہوں نے بھیجی تھی، یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ تقریباً 30 ارب ڈالر ایک سال کے بنتے ہیں جو کہ وہ بھیجتے تھے پاکستان کو۔ اور عمران خان جب وہ تو ان کا جو پلان تھا وہ ایگزٹ کرنے کا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے ایگزٹ کریں گے، نکلیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ آپ کو 35 ارب ڈالر پر ایئر کے دے رہے ہیں ان سے آپ ووٹ ڈالنے کا حق آپ لے رہے ہیں۔ اب جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالر جب وہ کم ہونا شروع ہو چکے ہیں، وہاں پر وہ لوگوں نے پاکستانیوں نے ڈالر بھیجنا کم کر دیے ہیں یا ختم کر دیے ہیں آلموسٹ، اس لیے کہ ان کو پھر اس حکومت کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے، اور جب اس حکومت نے ان سے ووٹ لینے کا حق بھی لے لیا تو وہ یہ کام اب نہیں کر رہے ہیں، اور اب ایک ڈالر کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ترلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور اگر ہم انہی لوگوں کو ہم سہولت دیتے، پاکستان کی حکومت انہی لوگوں کو سہولت دیتی تو وہی لوگ ہمیں زیادہ ڈالر دے سکتے تھے۔ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بحران آ رہا ہے، بہت زیادہ شدید بحران، اس میں گندم، گیس، پیٹرول کا ایک بہت بڑا بحران آئے گا اس سال کے آخر میں، جو کہ پاکستانی عوام کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی جو حکومت ہے وہ کتنا تیار ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔
اور عمران خان نے اپنے دور میں جتنے بھی اس کے معاشی اہداف تھے انہوں نے وہ نہ صرف عبور کیے ہیں بلکہ ان کو کراس کیا ہے، نہ صرف ان کو پورا کیا ہے بلکہ ان کو کراس بھی کر لیا ہے۔ تو معیشت کو جس لیول پر جانا تھا اس سے انہوں نے وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے۔ نون لیگ میں 2018 میں 9 ارب روپے چھوڑے تھے، جبکہ پی ٹی آئی نے مارچ 2022 میں جو ہے وہ مارچ 2021 میں انہوں نے تقریباً 21 ارب ڈالر پر پہنچ چکے تھے پاکستان کی جو معیشت تھی، لیکن اس کے بعد سے کرونا کی وبا کی وجہ سے جو ایک مہنگائی کا سیلاب آیا تو اس میں پاکستان کو تھوڑا سا عوام کو ریلیف دینا پڑا۔ اس کے بعد اب جب پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت گئی تھی، ختم ہوئی تھی مارچ میں، تو اس وقت جو ان کے اکاؤنٹ میں ڈالرز تھے وہ تھے 16 ارب ڈالرز، ٹھیک ہے۔ اب نون لیگ کی جب حکومت دوبارہ سے آئی ہے تو اب یہ وہی جو ڈالرز ہیں وہ 9 ارب پر پہنچ چکے ہیں، تو یہ ایک نااہلی کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت۔ اچھا، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے بجٹ کے حوالے سے کہ پاکستان نے اور بنگلہ دیش نے بجٹ کا اعلان کیا، اور بنگلہ دیش جو کہ 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنے بجٹ کا اعلان کیا ہے، اور کمپیریزن دیکھے اور پریورٹیز دیکھے تو آپ کو ایک بڑی واضح چیز نظر آئے گی۔ بنگلہ دیش نے جو اپنی تعلیم کے لیے بجٹ کا اعلان کیا اس میں انہوں نے 678 روپیز رکھے ہیں، 678 ارب روپیز، اور پاکستان نے صرف 6 ارب روپیز رکھے ہیں۔ اسی طرح صحت میں انہوں نے 369 ارب روپیز رکھے ہیں اور پاکستان نے 12 ارب روپیز رکھے ہیں، جبکہ دفاع میں اگر بات کی جائے تو 400 ارب روپیز انہوں نے رکھے ہیں اپنے دفاع کے، پاکستان نے 1500 سے زیادہ روپیز 1500 ارب سے زیادہ روپیز اپنے دفاع میں رکھے۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ ہمارا ہی جو ہے وہ ہمارا بجٹ اور ان کے بجٹ میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہ ہم سے بات بھی رہا ہوئی ہیں اور ہم سے بات وہ ابھی تک گرو کریں، لیکن پریورٹیز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور یہی بجٹ اگر عمران خان کی حکومت دی تھی تو انہوں نے 35% تک، کچھ لوگ جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 35% تک انہوں نے لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھانی تھی اور پینشن بھی بڑھانی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے اکٹھے کر لیے تھے خزانے میں، تقریباً 21 ارب ڈالر اس وقت ہو چکی تھی جب وہ کرونا کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا سا حالات مشکل ہوئی تھی، 16-17 ارب ڈالر اس وقت خزانے میں موجود تھے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب عمران خان اگر یہی بجٹ دے تو وہ 35% تک لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کا عندیہ دے چکے تھے، لیکن شہباز شریف کی حکومت نے یہ 15% تک کر دی، کیونکہ ان کی آنے کے بعد حکومت ان سے معیشت کنٹرول نہیں ہوئی، اور جو خزانہ ہے اب وہ 9 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو بجٹ تھا اس کے اندر کوئی بھی اپوزیشن موجود نہیں تھی، کوئی بھی اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض کسی نے نہیں لگایا۔ راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر تھے، اچھا ایک مزے کی بات یہاں پر یہ کہ راجہ ریاض جو ان کو بتا دیے کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا 2023 یا 22 جب بھی الیکشن ہوگا ان کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا، اب وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹکٹ بھی ان کو نون لیگ کا ملے گا اور وہ اپوزیشن بھی ابھی شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مذاق ہے پاکستان کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویلاگ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔